अस्सलाम वालेकुम। ये है आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया बल्दिया टाउन में दो बड़े मुजरिम जो इस फैसले के सुनाए जाने तक अदालत से सजा याफ्ता थे यानी मुजरिम थे, अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया, उनकी सजाए मौत को कलअदम करार दे दिया है। इस फैसले के जौहरी तौर पर क्या असर मुरतब होंगे और ये फैसला अपनी नौइयत में आप क्या है और सानिया बल्दिया टाउन क्या था, ये सब वो पहलू है जो हमें ये समझने में मदद देते हैं कि पाकिस्तान का गला सड़ा समाज, पाकिस्तान का अदालत का ये निज़ाम और पाकिस्तान के कौमी इदारे, ताकतवर अशराफिया, सियासी जमातें, नज़्म ममलिकत, नज़्म हुक्मरानी और ताकतवर लोग किस तरह बरूएकार आते हैं, इनका एक इकट्ठ किस तरह इंसाफ का, अवाम का और अक़दार का मजाक उड़ाता है। कैसे हम ये यकीन करें कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां इंसाफ की कोई आरजू जायज़ भी है, और कैसे हम ये यकीन करें कि अवाम कभी मुस्तकबिल में इन हालात में रहते हुए अपने आरजुओं का वो मुल्क देख सकेंगे जो हिजरत के कर्ब को सहते हुए 1947 के बाद ये अपनी आंखों में सजाए हुए थे। हमारे असलाफ के वो ख्वाब जो हमें पिंघोरों में मिले, जो हमने लोरियों में सुने और जो हमें नगमों और मुख्तलिफ किस्म के नज़रियों में मिले, वो हकीकी थे, असली थे। ये कैसे मान लिया जाए? सानिया बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ जहतों का अगर मुताला किया जाए और रफ्तार हालात में तरतीब वाक़यात की एक पूरी बसीरत को सामने रखते हुए जौहरी तौर पर इस पूरे निज़ाम को देखा जाए, तो आम लोग जो अपने गली कूचों में, चौकों चौराहों में और अपने घरों, दालानों और बैठकों में जो गालियाँ देते हैं, जो अफ़वाह बकते हैं, जो हर्जा सराई करते हैं, वो सब कुछ जायज़, रवा और वाजिब सा लगता है। सानिया बल्दिया टाउन क्या था? ये 260 लाशों का एक ढेर था। इसको मैं आपको तरतीब से बताने की कोशिश करता हूँ और फिर तरतीब वाक़यात में वो सवालात जो पैदा होते हैं वो आपके सामने रखकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जब ये फैसला सुना रही थी तो कहीं दूर इंसाफ की देवी क्या कर रही होगी। इस पूरे तनाजुर में आज हम इन तमाम वाक़यात का जायज़ा लेंगे जो तरतीब से पेश आए और जिसमें ताकतवर लोग बरूएकार आते रहे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था अली इंटरप्राइजेज। इस फैक्ट्री में जो डेनिम की फैक्ट्री थी, 11 सितंबर 2012 को आग लग गई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आज भी ये सवाल मौजूद है कि ये आग खुद लगी थी या ये आग लगाई गई थी। आग में झुलसकर 260 मजदूर हलाक हो गए थे जिनका आज भी कोई वाली वारिस नहीं। 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए थे। 260 लोग सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो एक तरह से फरीक बनने गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुनने की जहमत गवारा नहीं की और फरीक के तौर पर तस्लीम ही नहीं किया। फैक्ट्री में आग लगी तो जो इब्तिदाई मुकदमा था वो 2012 में दर्ज किया गया था। उस मुकदमे में फैक्ट्री मालकान जो थे उनमें एक अब्दुल अजीज भाईलिया साहब थे और दो उनके साहबजादे थे, अरशद और शाहिद। उनको मरकजी मुल्जिमान नामजद किया गया। उनके साथ एक जनरल मैनेजर को भी शरीक इल्ज़ाम ठहराया गया और 4 चौकीदार भी इस FIR का में फरीक बनाए गए। ये इब्तिदाई FIR थी। वाज़ेह रहना चाहिए कि 11 सितंबर 2012 में जब ये आतिशज़दी का वाक़या हुआ और 2012 में जब ये FIR दर्ज हुई तो MQM सिंध हुकूमत में
اتحادی شراکت دار تھی اور 5 اہم ترین وزارتیں اس کے پاس تھی۔ 2008 سے 2013 تک یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ حکومت میں شراکت دار تھے۔ صنعت کی وزارت مشہور زمانہ ایم کیو ایم کے رہنما رؤف صدیقی صاحب کے پاس تھی۔ صحت، تعلیم، بلدیات اور آئی ٹی کی بھی وزارتیں ایم کیو ایم انجوائے کر رہی تھی۔ یہ وہ 5 اہم ترین وزارتیں تھیں جو سندھ حکومت میں شراکت دار ہوتے ہوئے ایم کیو ایم کے پاس تھی، اور ایم کیو ایم ایک طاقتور ترین جماعت تھی۔ الطاف حسین کا طوطی بولتا تھا، ان کی آواز کا راج تھا، جادو جگایا جاتا تھا ان کی آواز سے سندھ میں۔ اور پرویز مشرف کے دور اقتدار میں جو طاقت الطاف حسین صاحب کو دے دی گئی تھی، مہیا کی گئی تھی، پیسے کی طاقت، مسلس کی طاقت اور دیگر کئی طاقت کے پہلو ہے، وہ سارے جس طرح الطاف حسین کے پاس تھے، یہ ساری طاقت اس دوران بھی موجود تھی۔ ابھی ایم کیو ایم کمزور کوئی قوت نہیں بن سکی تھی، اور ابھی ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کے حوالے سے وہ تاثر پیدا نہیں ہوا تھا کہ کراچی کے لوگ ایم کیو ایم کی حمایت نہیں کرتے۔ وہ جعلی ایک تاثر جو ایم کیو ایم کے گرد بہت عرصے سے بنایا گیا تھا وہ برقرار تھا، مینڈیٹ پر ان کا قبضہ ہوتا تھا، اور ایم کیو ایم بہت بڑی قوت کے طور پر موجود تھی 2008 سے 2013 تک۔ تو جب یہ ایف آئی آر درج ہوئی تو ایم کیو ایم حکومت کا حصہ تھی، اور جو بنیادی الزام تھا اس الزام کو اس ایف آئی آر میں جگہ نہیں دی گئی۔ کوئی آدمی ابھی تک یہ نکتہ نہیں اٹھا رہا کہ 2008 اور 2013 میں حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس ایف آئی آر پر کامل اعتبار ہوتا۔ اس ایف آئی آر میں الزام یہ تھا کہ ایف آئی آر کے جو ملزمان ہیں انہوں نے فیکٹری کے تمام داخلی و خارجی راستے بند کر دیے تھے سوائے ایک کے۔ چنانچہ جو وہاں موجود مزدور تھے، جو موجود لوگ تھے، وہ سب کے سب اس فیکٹری میں پھنس گئے تھے۔ 2012 کے اس واقعے کے حوالے سے جو بھی دوسرے حقائق تھے، متوازی حقائق تھے، وہ مرکزی طور پر حکومت کے کسی بھی حصے سے بیان نہیں کیے جا رہے تھے۔ یہ عام طور پر سرگوشیوں میں تھے، محفلوں میں تھے اور کاناپھوسیوں میں تھے۔ کوئی حصہ میڈیا کا ایسا تھا جو آزادی سے کچھ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا تو وہاں بھی یہ بہت مدھم اور ملفوف طریقے سے بیان ہو رہا تھا۔ اس ایف آئی آر کے گرد سارے حالات بنے جا رہے تھے، مگر ایک دوسرا رخ اس وقت اس مقدمے کا سامنے آیا جب 2015 میں رینجرز گئی کورٹ کے اندر۔ رینجرز نے عدالت میں ایک جے آئی ٹی رپورٹ پیش کی۔ اس جے آئی ٹی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ ایف آئی آر میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، ایف آئی آر میں جو معاملات بیان کیے گئے ہیں اس آتش زدگی کے واقعے کے حوالے سے وہ درست نہیں ہے۔ رینجرز نے یہ بتایا کہ بھتہ نہ ملنے پر فیکٹری کو آگ لگائی گئی تھی، اور یہ عمل سادہ واقعہ نہیں تھا بلکہ یہ دہشت گردی کا ایک واقعہ تھا۔ یوں پہلی دفعہ عدالت کو کے سامنے یہ حقیقت لائی گئی کہ بھتے کا ایک مطالبہ فیکٹری مالکان سے ہو رہا تھا، اور بھتہ نہ ملنے پر سیبوٹاج کا، دہشت گردی کا یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ جے آئی ٹی واقعے کے 2.5 سال کے بعد منظر عام پر آئی تھی، یعنی جون 2015 میں بنائی گئی تھی، اور تقریباً 5 برس بعد اس کے حقائق منظر عام پر آ سکے تھے۔ جے آئی ٹی کے سامنے علی انٹرپرائزز کے جو مالکان ہیں، ارشد بھائیلا اور شاہد بھائیلا، انہوں نے دبئی میں بیان ریکارڈ کرائے تھے، کیونکہ وقوعے کے بعد یہ اصحاب اتنے خوفزدہ تھے کہ پاکستان سے چلے گئے تھے۔ اس جے آئی ٹی کے ایک اہم رکن تھے سلطان خواجہ صاحب، جن سے میں نے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی مگر ان سے میرا رابطہ نہیں ہو سکا۔ سلطان خواجہ صاحب دبئی میں ان دو بھائیوں سے ملنے گئے تھے، اور وہاں انہوں نے ان کے بیان قلم بند کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی جو دبئی منتقل ہو گئے تھے، ان کا بیان یہ تھا کہ واقعے سے یعنی 11 ستمبر 2012 سے 2 ماہ پہلے ایک صاحب ماجد بیگ تھے جو ایم کیو ایم بلدیہ سیکٹر کے انچارج تھے، اصغر بیگ کے بھائی ماجد بیگ، وہ ان سے آ کر ملے تھے فیکٹری میں، اور یہ ملاقات جو فیکٹری ہے
اس کے پروڈکشن مینیجر منصور کے دفتر میں ہوئی تھی، جہاں اس اصغر بیگ کے بھائی یعنی ایم کیو ایم کے سیکٹر انچارج اصغر بیگ کے بھائی ماجد بیگ نے ان سے بھتہ مانگا تھا۔ تحقیقاتی رپورٹ یہ بھی بتاتی تھی کہ ایم کیو ایم کے کارکن رحمان بھولا اور حماد صدیقی کی طرف سے فیکٹری مالکان سے 20 کروڑ روپے کا بھتہ طلب کیا گیا تھا اور فیکٹری کی آمدن میں حصہ دینے سے انکار پر آگ لگائی گئی تھی۔ دو الزام تھے جو اس ایف آئی آر کے درج ہونے کے ساتھ اور اس جے آئی ٹی کے بننے سے پہلے مختلف محفلوں میں بار بار بتکرار دہرائے جا رہے تھے، سرگوشیوں میں بیان کیے جا رہے تھے۔ میں نے بھی اس زمانے میں جب اس پر کام کیا تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ فیکٹری کے مالکان سے ایم کیو ایم کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مستقل طور پر اس فیکٹری میں ایک حصہ دیا جائے بطور شراکت دار کے، اور یہ رقم انہیں ہر ماہ ملنی چاہیے، اور ایک بڑی رقم یکمشت طلب کی جا رہی تھی جو غالباً 20 کروڑ ہی ہوگی، جیسا کہ جے آئی ٹی میں موجود ہے۔ تو یہ بات سرگوشیوں میں موجود تھی، پھر جے آئی ٹی میں یہ ایک واقعے کی صورت میں بیان کی گئی اور حقیقت کے طور پر پیش کی گئی کہ اس طرح ہوا تھا۔ تحقیقاتی رپورٹ نے یہ اصرار بھی کیا تھا کہ آتش زدگی کے واقعے کے بعد جو مقدمے کا اندراج ہوا تھا اس میں جو بھی باتیں بیان کی گئی تھی وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھی۔ تحقیقات نہ صرف بددیانتی پر مبنی تھی بلکہ اس پر اندرونی اور غیر ضروری دباؤ تھا۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب حکومت کا حصہ ایم کیو ایم ہوگی اور الزام ایم کیو ایم پر ہوگا تو ایف آئی آر کس طرح کی درج ہوگی اور دباؤ کس نوعیت کا ہوگا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ دہشت گرد کارروائی کو ایف آئی آر میں سادگی سے قتل کا ایک معاملہ دکھایا گیا اور بعد میں اسے حادثے میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہ جرم کرنے والوں کے خلاف نہیں بلکہ فیکٹری مالکان کے خلاف تھا۔ یعنی تحقیقاتی رپورٹ یہ کہہ رہی تھی کہ جو جرم تھا یہ دراصل فیکٹری مالکان کے خلاف تھا، فیکٹری مالکان نے نہیں کیا تھا، جبکہ جو ایف آئی آر تھی اس میں جو جرم کے مرکزی ملزمان تھے وہ فیکٹری مالکان تھے۔ پھر رپورٹ میں یہ تجویز کیا گیا کہ ریاست اس واقعے میں درج ایف آئی آر واپس لے اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ 1861 اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت دوبارہ مقدمہ درج کرے۔ 2016 میں دوبارہ تحقیقات کے بعد پولیس نے دوبارہ مقدمہ بھی درج کر لیا۔ 2016 میں ہی سیکٹر انچارج رحمان اور بھولا کو بینکاک سے گرفتار کر کے لایا گیا اور اس کیس کے دوسرے بڑے ملزم زبیر عرف چریا کو سعودی عرب سے گرفتار کر کے لایا گیا۔ پھر مقدمہ کراچی کی ایک عدالت میں چلایا گیا، انسداد دہشت گردی کی عدالت تھی۔ 8 برس بعد عدالت نے کیس میں نامزد مرکزی ملزمان یعنی زبیر عرف چریا اور عبد الرحمان عرف بھولا کو سزائے موت، جبکہ 4 دیگر سہولت کاروں کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ سہولت کار جنہیں قرار دیا گیا تھا وہ شاہ رخ، فضل احمد، ارشد محمود اور علی محمد تھے۔ 4 دیگر ملزمان تھے عبدالرؤف صدیقی، اقبال ادیب خانم، عمر حسن قادری اور عبدالستار۔ ان کو عدم شواہد کی بنا پر رہا کر دیا گیا تھا۔ یہ جو جے آئی ٹی تھی یہ جن افسران پر مشتمل تھی ان میں 3 افسران کے نام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک سلطان خواجہ تھے جو آئی جی ہو کر ریٹائر ہوئے، ایک منیر شیخ صاحب تھے جو اس وقت ڈی آئی جی تھے، اور ایک ایس ایس پی ساجد سدوزئی صاحب تھے۔ یہ 3 لوگ اس جے آئی ٹی کا حصہ تھے۔ جس طرح کوئی صحافی یا تجزیہ کار یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ملزمان اس واقعے میں ملوث تھے، اسی طرح کوئی صحافی اور تجزیہ کار کسی پروگرام میں بیٹھ کر یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ملوث نہیں تھے۔ اس حوالے سے جو تحقیقاتی ادارے ہیں سارا بوجھ انہی پر عائد ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلی ایف آئی آر تھی وہ ٹھیک تھی یا جو دوسرا مقدمہ تھا وہ ٹھیک تھا، یا یہ دونوں ہی مقدمے غلط تھے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک وکیل نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کہا کہ جو پہلی ایف آئی آر تھی وہی دراصل مقدمہ تھا، تو اور یہ بھی کہا انہوں نے اسی سانس میں کہ چونکہ ایم کیو ایم کے خلاف ایک آپریشن ہو رہا تھا تو بعد میں ساری چیزیں ان پر لاد دی گئی اور لادی جاتی رہی۔ یہ بات انہوں نے تب کہی
جب 2015 کے بعد ایم کیو ایم کسی گرداب میں آئی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایم کیو ایم کسی گرداب میں آنے کے بعد ایک دوسرے مقدمے میں متہم کی گئی، الزام عائد کیا گیا، تہمت لگائی گئی، تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلی ایف آئی آر تھی تب ایم کیو ایم حکومت کا حصہ تھی، تو وہ ایم کیو ایم کے دباؤ میں درست کیسے ہو گئی، اور کیا اس وقت ایم کیو ایم کا کوئی دباؤ موجود نہیں تھا؟ آپ بیرسٹر فروغ نسیم کی بات تو چھوڑ دیں کہ بیرسٹر فروغ نسیم کے حوالے سے کوئی اچھی رائے کہیں پر بھی نہیں پائی جاتی، اور وہ عام طور پر کسی مقدمے میں جب وکیل ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پتہ چل ہی جاتا ہے کہ حق اور سچ کیا ہوگا، اور بیرسٹر فروغ نسیم صاحب اسے کس طرح بیان کر رہے ہوں گے۔ لیکن جو دوسرے وکیل صاحب تھے وہ ایک صاحب کردار اور ایک جرأت مند وکیل کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ بات کہی تو کافی مایوسی ہوئی۔ بہرحال اب اس پورے معاملے کا اگر آپ ایک جوہری جائزہ لیں تو جو سوال پیدا ہوتے ہیں، ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ پہلی ایف آئی آر درج کرنے والے اور دوسری ایف آئی آر درج کرنے والے دونوں ہی ریاست کے لوگ ہیں۔ پہلی اگر ایف آئی آر غلط تھی تو دوسری ایف آئی آر درج کرانے والوں نے پہلی ایف آئی آر درج کرنے والے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یا قانون کے آگے وہ جواب دہ ٹھہرائی گئی یا نہیں۔ اور اب جب یہ کہا جا رہا ہے کہ دوسری ایف آئی آر جو درج کی گئی وہ غلط ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رینجر جو اس کیس کو لے کر گئی تھی اور اس دوسری ایف آئی آر کی وارث تھی، اس کی نگہبان تھی، اس کی نگہدار اور پہرے دار تھی، ان کے ساتھ قانون کیا کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کے مختلف ادارے وقت بدلنے کے بعد، سیاست بدلنے کے بعد، اہداف بدلنے کے بعد ایک سنگین ترین دہشت گردی کے واقعے کو الگ الگ پیرایوں میں اور الگ الگ خانوں میں بیان کرنے کے لیے کیسے سامنے آ جاتے ہیں۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مخصوص حالات میں ایک عدالت کا فیصلہ بڑی عدالت میں جا کر اس طرح کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب آپ ایم کیو ایم پر بوجھ ڈالنا چاہ رہے تھے تو یہ فیصلہ آ گیا، اور اب جب ایم کیو ایم حکومت کا حصہ ہے اور مخصوص قسم کے سیاسی حالات وضع کرنے کے لیے دلوں کو دہلا دینے والے کچھ منصوبے بن رہے ہیں، تو ایسے میں اس طرح کے واقعات کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے کچھ عرصے پیشتر، یعنی چند ہفتوں سے سوشل میڈیا پر حماد صدیقی کی آمد کے حوالے سے ایک فیسٹیول موڈ پیدا کیا گیا تھا، ایک ماحول بنایا گیا تھا، ان کے لیے خوش آمدید کے ایک طرح کے ٹرینڈز پیدا کیے جا رہے تھے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ آتا ہے جو بنیادی ملزمان یا بنیادی مجرمان عبد الرحمن اور بھولا اور زبیر چریا کی سزائے موت کو کالعدم قرار دیتا ہے، اور بنیادی طور پر حماد صدیقی کو اس واقعے کے ایک محرک کے طور پر پیش کرتا تھا۔ تو ایسے میں یہ سوال خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ حماد صدیقی کی آمد کو ہموار کرنے کے لیے، استوار کرنے کے لیے کیا سپریم کورٹ تک ساری چیزیں مینج کی گئی ہیں؟ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا جی آئی ٹی غلط تھی؟ اس کے ذمہ داران کے لیے پھر کیا سزا ہونی چاہیے؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ رینجرز نے یہ سب کچھ کیوں کیا اور کیس کا رخ کیوں بدلا؟ کیا اس ذمہ داری اور اس کے ذمہ داروں کا تعین ہوگا؟ اگر حماد صدیقی، عبد الرحمن اور زبیر اس واقعے میں ملوث نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ فیکٹری میں آگ لگی تھی یا لگائی گئی تھی؟ لگائی گئی تھی تو کس نے لگائی؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو 260 لاشوں کے ساتھ بلدیہ ٹاؤن کی زمین پر پڑے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور ہمیں تنگ کرتے رہیں گے، اور اس سوال سے وہ اعتماد جو ریاست پر عام لوگوں کا ہے وہ مجروح ہوتا رہے گا۔ ان سوالوں کے جواب دیے بغیر اگر اس معاملے کو لپیٹا جاتا ہے، اس معاملے کو ختم کیا جاتا ہے، تو نہ ختم ہونے والا ایک احساس عام لوگوں کے دلوں میں پیدا رہے گا کہ آخر یہ کھیل ہے کیا۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔